बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब खबर सिर्फ और सिर्फ ये है, फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोगों को अगवा कर लिया गया, उनको रिश्वत की ऑफ़र की गई, उनको हिरासा किया गया। अब फजलुर रहमान साहब का जवाब आ रहा है, वो शदीद गुस्से में है और उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। उनके पास चंद घंटे हैं, हुकूमत के पास चंद घंटे हैं। उसके बाद मौलाना साहब कह रहे हैं कि फिर देखें, बदमाशी है तो फिर बदमाशी ही सही। अब देखिए, खबर ये इतनी बड़ी है कि अब JUI यानी फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ अब ये इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि इनके लोग अब इकट्ठे उठाए जा रहे हैं। हुकूमत ने ये काम शुरू किया हुआ था कि तहरीक इंसाफ के लोगों पर केस बनाओ, उठाओ, लापता करो, गायब करो। करते करते इन्होंने कहा कि अच्छा, मौलाना साहब को घर बुलाकर खाने खिलाने, ये करना, अच्छा वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, छोड़ो परे, इनके लोग भी उठाओ। जब हम तहरीक इंसाफ के उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, उनकी बहू बेटियों को उठा रहे हैं, तो फजलुर रहमान साहब के भी उठा लें चलते चलते। लेकिन जनाब, अब ये पंगा बहुत बड़ा हुकूमत ने ले लिया है और अब हुकूमत के साथ वो होने वाला है कि आप देखिएगा कि एक तरफ तलबा का एहतजाज, वकला का एहतजाज, तहरीक इंसाफ का एहतजाज, और अब आ रहे हैं फजलुर रहमान साहब मैदान में। अब ये हुकूमती तरमीम अब फिलहाल ऐसे तो नहीं हो सकती और इसमें जो कुछ चाहा जा रहा था वो भी नहीं हो सकता। तो ये समझ रहे हैं मौलाना के लोग को अगवा कर वोट डलवा लेंगे, वोट तो डलवा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो होगा वो कौन सह सकेगा। मुझे तो लगता है कि वोट भी नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि उससे पहले ही मौलाना साहब पार्लियामेंट पर ही धावा हो सकता है बोल दें, डी चौक शी चौक नहीं जाएंगे, सब पीछे रह गए, मौलाना बाजी ले गए। ये सुनिएगा। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। ये तो उलमा इस्लाम के अरकान पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं। सबसे खतरनाक बात ये कि एक अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर पे बैठे हुए हैं। अंदाजा लगाइए, यानी उनको अब सेव किया जा रहा है मौलाना साहब के घर पर, और वो कह रहे हैं जी हमारे तो बुजुर्ग अगवा हो गए हैं, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, कि इससे बेहतर पहले कि इनको भी अगवा कर लिया जाए। और वो यहाँ कर बैठे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, किस तरह से क्या करें। वोट तो वो शायद अब डलवा लेंगे आईनी तरमीम में। तो मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं कि अच्छा ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। और एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है, जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी की बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मेंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जो उसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस ये आपने सुना, एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को अगवा किया गया, लापता किया गया कि उनके बेटे से भी वोट डलवाया जा सके। फिर उनको जब छोड़ा गया तो आकर उन्होंने बताया कि मुझे कहा गया कि जी आपको इसलिए हमने अगवा किया है कि ताकि मुल्क की मईशत ठीक हो सके। इसी तरह अख्तर मेंगल साहब का कहा गया कि वो नामी तौर पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनकी ख़वातीन को भी हिरासा किया जा रहा है। सेनेटर को, जो मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा और पूरे मुल्क के सामने आकर सड़क पर खड़े होकर रो पड़ी कि हाँ मुझ पर प्रेशर है, हम पर दबाव है। और अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि उनके बेटे को अगवा किया गया था। एक और मेंगल साहब की पार्टी के बंदे जो डायलिसिस करवाने गए अपने बेटे के हमरा, उनको वहीं से लापता कर दिया गया। तो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं अच्छा, करते करते ये सब तो हो रहा था, अब ये आग हमारे घर को भी अपनी लपेट में रह रही है। तो ये तो होना था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी दीदा दिलेरी बढ़ रही थी कि तहरीक इंसाफ से काम शुरू हुआ, फिर बढ़ते 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 अब यहाँ तक आ गया है। किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है, तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये मुज़ाकरात फिर गए, अब कर लो तरमीम, फिर माशी मानने को तैयार नहीं है। हम सिर्फ बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी उसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। ले जी, मौलाना साहब कहने हैं फिर हम भी बदमाशी का रवैया जानते हैं, कर लो बात। अब मौलाना साहब भी फिर बदमाशी पर आएंगे, क्योंकि बदमाशी की जा रही है। अब देखिए अब क्या होता है। इस तरीके से आसान नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे, हमारे खुलूस को मजाक उड़ाते रहे, हमारी नेकनीयती का मजाक उड़ाते रहे, हमारी संजीदगी का मजाक उड़ाते रहे। ये नहीं चलेगा। हम वादे तौर पर कहते हैं कि हम सुबह तक इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं, और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम कल इससे सख्त फैसला भी ले सकते हैं। इससे सख्त फैसला भी ले सकते हैं अगर इस सूरत हाल को तब्दील ना किया गया। अल्टीमेटम दे दिया है सुबह तक, और अब आप देखें कि हुकूमत अब करेगी क्या। फिलहाल तो लगता है आज तो फिर आप देखिए नहीं हो सकेगा मामला, क्योंकि एक दफा फिर काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया।
یہ خبر آئی مولانا کی پریس کانفرنس سے پہلے ہی، یہ بھی اطلاعات آئیں کہ پیپلز پارٹی نے فون کر کے مولانا کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی کہ مولانا ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے نہیں آپ کے بندے اغوا کیے، ہم نہیں لاپتہ کر رہے، یہ نہیں کر رہے. تو یہ تو جناب ان کے لوگوں تک رپورٹ پہنچ گئی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ بھی شرط تھی کہ جی مولانا جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے بس، کیونکہ یہ پھر اپنا معاملہ چلاتے ہیں، مولانا کو آپ نے کرنا ہے مائنس، اور یہ شرط رکھی گئی تھی. اب مولانا جو ہیں وہ اس پر غصے میں آ گئے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو جناب اب اس کو اگر میں سمرائز کروں، اور میں نے پھر آپ کو اور بھی کچھ ویڈیوز دکھانی ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے یہ تصویر کہ جب مولانا کو گھر بلایا اور کھانا کھلایا شہباز شریف صاحب نے، میاں نواز شریف نے گھر بلایا، اور اس کے بعد دیکھیے یہاں کیا ماحول تھا. ٹھیک ہے، بڑا وہ شاہانہ انداز ان کے گھر کا، محلات اور وہ سب، زرداری صاحب بھی بیٹھے ہیں، بلاول بیٹھے ہیں، اور کیا جناب ماحول ہے. لیکن اس کے بعد کیا ماحول تھا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، کیونکہ اب تو یہی ہوگا. یہ دیکھیں، وہ تھا کہ ہاؤ اٹ واز گوئنگ، ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ اور ہاؤ اٹس گوئنگ. اب یہ ہو گیا ہے. یہ چہرے ہیں جی، یہ دیکھ لیں اسحاق ڈار کا اور یہ بلاول بھٹو زرداری کا چہرہ اس ملاقات کے بعد. تو ایک طرف کھانا کھلایا، ساری اوبگت کی، اس کے بعد انہی کے بندے اٹھا لیے. تو اب مولانا صاحب بھی آپ کو بتائیں گے، اب سارے ہی احتجاج پر ہوں گے، کیونکہ مولانا صاحب کو جو بلایا گیا تو اس میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ کہا کہ جی ہمیں ہر صورت عدالتیں چاہیے، فوجی عدالتیں ہر صورت چاہیے. مولانا صاحب حیران ہو گئے کہ یہ بات تو پہلے ختم ہو چکی بلاول کے ساتھ. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہوگا، اور اب وہ نہیں مانے تو اس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے، اور دیگر چیزوں پہ بھی نہیں ماننے لگتا ہے. تو مولانا صاحب کے بندے اٹھا لو، چھوڑو، پر اس کا کیا کرنا ہے. لیکن اس کا جو رد عمل آئے گا مجھے نہیں لگتا وہ حکومت سنبھال سکے گی. یا تو بندے چھوڑے گی، اور وہ بھی ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اب مولانا اتنی آسانی سے تو نہیں مانیں گے. اب 25 سے تو پہلے نہیں مولانا ماننے والے، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ تو اغوا کر لیا، اب چھوڑ کے بھی پھر کام خراب ہوگا. کیونکہ تحریک انصاف نے بھی کہا ہے کہ جی ہم جب تک عمران خان سے مشاورت نہیں کر لیتے ہم جواب نہیں دے سکتے. ابھی تو صرف مشاورت ہوئی ہے، مولانا صاحب بھی ان کو زبان دے چکے ہیں تحریک انصاف کو کہ ہاں آپ کی مشاورت سے ہی ہم آگے بڑھیں گے. بلاول مولانا کو زبان دے چکے ہیں. تو اب گیم کافی خراب ہو گئی ہے. نون لیگ کے ایم این ایز جو ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے، ان کی تعداد 7 سے بڑھ کر 9 ہو گئی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. صاحبزادہ حامد رضا نے یہ انکشاف بھی کر دیا ہے. لیں جی، تو اس سائڈ کے اوپر آ جانا تھا، اور اگر حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے. اور میں آخری بات آج گور صاحب نے کہی تھی کہ 7 کے قریب جو ایم این ایز ہیں رولنگ پارٹیز کے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. اس پر آپ غور کیجئے گا کہ سلمان راجہ صاحب بھی وہ سر ہلا رہے ہیں. اس کا پتہ ہے ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے، ان کے نالج میں بھی ہے کہ 7 بندے حکومت کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس آئین تمہیں کو ووٹ نہیں دینا. کرنا چاہتا ہوں اب آگے ان کی مرضی ہے، ہماری طرف سے کوئی آفر کوئی چیز نہیں ہے. اس تعداد ہماری طرف سے کوئی آفر نہیں ہے کہ جی ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے، فلان دے دیں گے. وہ صرف ہمیں رابطہ کر کے ہی بتا رہے ہیں. 7 سے بڑھ کر اب 9 کے قریب ہو چکی ہوئی ہے، جو شاید اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. لیں جی، حکومتی ارکان 7 سے بڑھ کر 9 ہو گئے ہیں. اور سینئر صاحب فیضاد حسین صاحب نے کہا کہ 10 لوگ کم از کم نون لیگ کے مجھے بتا چکے ہیں کہ جی شکر ہے کہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکی، تحریک انصاف نے نہیں کرنے دی، ورنہ ہم کہیں کے نہ رہتے. تو وہ بھی دیکھیے اس طرح کی بات کر، لیکن ان میں جرت نہیں ہے کہ اس کے خلاف جا سکیں. اب جناب معاملہ ڈو اور ڈائی کا ہے، ٹوٹ پھوٹ بھی ہے، فیصلہ کن گھڑیاں ہیں. آج بہت ہنگامہ خیز کے دن ہے، کیونکہ رات سے ہی چھاپوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا. رات بھر صوبے بھر میں پنجاب میں چھاپے مارے گئے، اور تحریک انصاف کے ورکرز اور رہنماؤں کے خلاف شدید کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. لسٹیں تھانوں میں پہنچا دی گئیں، ان سب بندوں کو اٹھاؤ، لاپتہ کرو. اور پھر اب یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کام میں مہارت ہو چکی ہے پنجاب حکومت کی، پولیس کی. گھروں پر جائیں اور چھاپے ماریں اور لوگوں کو ہراساں کریں، دیواریں پھلانگو، گیٹ پھلانگو، جاؤ لوگوں کو اٹھاؤ، لاپتہ پتہ کر دو. لیکن بات اب آ گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بندوں تک. اب جناب کہا جا رہا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے اختتام پر قاضی فائز نے درخواست گزار عابد زبیری سے کہا کہ آپ کی دوسری درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. نہیں ہوئی، اب وہ بعد میں لگے گی. میں نے اپنے ٹینیور میں نہیں لگائی، یعنی میں تو اب جا رہا ہوں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں نہیں لگائی، اب آگے آپ دیکھ لیجئے گا. یعنی خود اب قاضی صاحب کو بھی نظر آ گیا ہے، پہلی دفعہ انہوں نے یہ ریمارکس دے دیں کہ میں جا رہا ہوں. ان کے جانے کا اعلان ان کی طرف سے ہی آ گیا ہے. لیکن اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے آخری حد تک کوشش کی، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں بات نہیں بن رہی، تو آپ اس طرح کی بات کرنے لگ گئے ہیں. لیکن اس سے بھی عزت اب واپس نہیں آ سکتی. جواب میں حامد خان نے کہا کہ بڑی مہربانی آپ کی. انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ آپ نے یہ کام کیا کہ نہیں لگایا کیس، بہت شکریہ. اب آپ دیکھیں کامران مرتضیٰ صاحب نے کان میں بھی فضل الرحمان صاحب کے اسی پریس کانفرنس میں جو رات گئے ہوئی تھی اس میں کان میں بھی ان کے بات کی کہ جی ہم نے سب کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کوئی آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں کرنا ہمارے کسی بندے نے، تو جس نے کیا وہ پارٹی سے نکالا جائے گا اور وہ نااہل ہو جائے گا. لیکن
اس کا ووٹ تو حکومت کو پتہ ہے کاؤنٹ ہو جائے گا، بعد میں دیکھی جائے گی۔ 70 کروڑ تک آفر ہوئی ہے اور بلوچستان کے ایک رہنما کو ہوئی اور اس نے کہا جی 1 ارب میں سے لے لو، کسی اور کو دے دو۔ لوگ اتنے بدظن ہو گئے ہیں، اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ کبھی سوچا تھا یہاں تو چند لاکھ میں ہی ضمیر بک جاتے تھے، اب تو کروڑوں کا ریٹ بھی لگ رہا ہے اور حکومت کی طرف لوگ نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب معاشرہ بدل رہا ہے۔ یہاں طلبہ بھی نکل رہے ہیں، نوجوان بھی نکل رہے ہیں، فقراء بھی نکل رہے ہیں، پھر اس ملک میں نہیں رہنا، جائیں پھر یہ اربوں روپیہ لے کر کسی اور ملک میں جا کر پھر دنیا بسا لیں، جس طرح اور لوگوں نے اربوں روپیہ لگا کر ملک لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، تو کیا بڑی اچھی زندگی گزری ہے۔ اچھا جی، پھر وہاں بھی اب ان کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو یہی کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں خواتین اغوا، دھمکیاں، گالیاں اور پھر زبردستی ووٹ، ایسی آئینی ترامیم کروانی ہے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ کامران مرتضیٰ جذباتی ہوئے دھواں دار تقریر کی، اور یہ اس سے پہلے جب ان کے بندے اٹھائے گئے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اور اب تو حالات ہی اور ہوں گے۔ ارکان کو دھمکانا، گالیاں دینی ہیں تو اختر مینگل کے بعد مزید 5-7 لوگ استعفیٰ دے دیں گے، ممکن ہے میں بھی شامل ہوں۔ ہاؤس میں بے عزتی کرانے کا کوئی فائدہ نہیں، آئین میں ایسے ترامیم کریں گے تو آئین نہیں رہے گا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ، اس طرح آئین باقی نہیں رہنا۔ پھر یہ دیکھیے سینیٹروں کو، ایم ایل ایز کو گالیاں، دھمکیاں، ان کے بچے ان کو خود اگر اس طرح سے لے کے جانا ہے تو پھر جب اختر مینگل نے اگر ریزائن کیا، کل نسیمہ ریزائن کر دے گی اور بھی ہم میں سے 5-7 لوگ ریزائن کر جائیں گے۔ نسیمہ احسان ہیں، یہ اختر مینگل صاحب کی پارٹی کی ہیں، اور انہوں نے میڈیا کے سامنے اعتراف کیا ہاں مجھ پر پریشر ہے، اور وہ سینٹ میں آ کر رو بھی گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہاں ضمیر مر چکے ہیں، حکومت کو کیا فرق پڑنا ہے اس سے، روئیں یا کچھ بھی ہوں، عورتوں کے بچے اغوا کیے جائیں یا ان کے سینوں پر پلاس سے ان کو چھیلا جائے یا کچھ بھی کیا جائے، بہو بیٹیوں کو اغوا کیا جائے، اب وہ حیا ختم ہو گئی۔ جب شرم حیا ایک دفعہ ختم ہو گئی تو پھر جو مرضی بندہ کرتا رہے۔ ممکن ہے کہ ان 5-7 لوگوں میں خود بھی ہوں، پھر اس ہاؤس میں بیٹھنے کا پھر کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی اگر اس ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بے عزتی کروانی ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو خراب کرنا ہے، تو پھر اس ہاؤس سے باہر ہی ہم بھلے ہیں۔ اگر دستور کو اس طرح سے بنانا ہے، دستور پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے، دستوری امینڈمنٹ پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے سر، پھر اس کے بعد جو ہے اس دستور کا کوئی جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہ تو حال ہو گیا جناب، کہاں دستور، کہاں آئین، کیا ترمیم۔ تو یہ تو کہہ رہے ہیں جی 7 بندے تو یہاں سے استعفیٰ دے دیں گے، تم دلوا لو ووٹ، یہ حال ہو گیا ہے۔ حکومت کو اب یہی آتا ہے جی، یا تو لاپتہ کریں، اغوا کریں، یا بندوں کو نوکری سے نکلوائیں۔ سمینہ پاشا ہماری بہن، بہت ہی اچھی اینکر، ان کو بھی ان کے ادارے سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ کہتی ہیں جبر کے دور میں سچ کی پاداش میں نوکری کھو دینا کسی میڈل سے کم نہیں، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ رزق کے فیصلے یہاں کر لیں گے، زمینی خدا خود کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح شاکر محمود اوان، یہ بڑے اچھے رپورٹر، ان کو بھی ان کے ادارے سے نکال دیا گیا کہ جی آپ نے، وہ جس طرح اعظم بخاری صاحبہ نے کہا تھا نا کہ پھر میں نوکری نہیں کسی کی کھانا چاہتی، لیکن پھر میری شکایت کا مطلب ہے کہ نوکری گئی، تو جناب یہ 2 تو انہوں نے کہا۔ اچھا، حکومت کے حوالے سے جناب یہ شعر بڑا مجھے اس وقت اچھا لگ رہا ہے۔ اساں اجڑے لوگ مقدرہ دے، ویران نصیب دا حال نہ پوچھ، تو شاکر آپ سیانا ہے، ساڈا چہرہ پڑھ حالات نہ پوچھ، شاکر شجاع آبادی۔ تو اسحاق ڈار کا میں نے چہرہ اس لیے آپ کو دکھا دیا، اور اب مولانا نے جو کرنا ہے اس کے بعد تو آپ اور زیادہ چہرے دیکھیے گا کہ کیا ہوتے ہیں۔ اب سرر آلمیڈا جیسا بندہ جو عمران خان کا شدید ناقد، وہ بھی جب کہے میں عمران بری ایوری لاسٹ ون آف دیز امینڈمنٹس، کہ تو جی وہ دعا گو ہیں کہ جی عمران خان اس ترمیم میں ایک ایک شق جو ہے اس کو بالکل اڑا کر رکھ دے، اس کو ختم کر دے۔ یہ ہیں جناب حالات، یہ ہے صورتحال۔ اب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا تھا، مگر مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس سے پہلے ہی کابینہ اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہو گیا۔ ابھی تو اور بہت کچھ ملتوی ہوگا، دیکھیے۔ اب یہ جو اگلے چند گھنٹے ہیں، 24-48 گھنٹے یا 72 گھنٹے، یہ موجودہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی، عمران خان کے مستقبل کا اور پاکستان کے مستقبل کا بہت اہم فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔